बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इंडिया ने पिछले साल 5 अगस्त को आइन में तरमीम करके मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा डिक्लेयर कर दिया था। आज पाकिस्तान ने उसका जवाब दे दिया। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान का नया नक्शा जारी कर दिया जिसमें मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। यह आज से पाकिस्तान का सरकारी नक्शा होगा। यह अच्छी बात है। क्लेम का आगाज हमेशा क्लेम करने से होता है। हम अगर कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं तो फिर इसे नक्शे में रिफ्लेक्ट होना चाहिए और हमने कर दिया। लेकिन यहां पे एक सवाल पैदा होता है, क्या मकबूजा कश्मीर इससे पहले हमारे नक्शे में नहीं था? यह तो हमेशा से नक्शे में था। और क्या नक्शे बदलने से हमें कश्मीर मिल जाएगा? यह भी एक अहम सवाल है। हमारे अपने मुल्क में हालात यह हैं, हम बारिश के बाद मुल्क के सबसे बड़े शहर से पानी नहीं निकाल पाते, हम गंदे नाले साफ नहीं कर सकते और कचरा ठिकाने नहीं लगा सकते। अगर इस पाकिस्तान के ये हालात होंगे तो हम कश्मीर कैसे हासिल करेंगे? कौमों को अपने क्लेम हासिल करने के लिए तगड़ा होना पड़ता है और हम अगर बारिश का पानी और कचरा नहीं निकाल सकते तो दुनिया हमें तगड़ा तो क्या, कौम भी नहीं समझेंगी। हम आज के इशू की तरफ आते हैं। कराची के जितने भी नाले हैं, बड़े नाले केएमसी के कंट्रोल में हैं, उनको मेंटेन करना, उनको लुक आफ्टर करना केएमसी की जिम्मेदारी है। और जो छोटे नाले हैं वो डीएमसी या लोकल म्यूनिसिपैलिटीज के अंडर आते हैं। कोई नाला सिंध हुकूमत के अंडर नहीं आता। लेकिन फिर भी ये नालों की सफाई के हमसे पैसे मांगते हैं और हम हर साल इनको नाले साफ करने के पैसे देते हैं। इस बार सिंध हुकूमत स्वीप प्रोग्राम के तहत नालों को साफ कर रही है, जिसके अंदर बड़े नाले भी हैं, छोटे नाले भी हैं, और इसके तमाम अखराजात जो हैं वो सिंध हुकूमत खुद बेयर कर रही है। पीटीआई का मकसद सियासत करना है, सियासी तनकीद करना है और चीज़ों को ठीक करना नहीं है। तो उन्होंने फिर एक हुक्म सादिर फरमाया कि जी कराची में डिजास्टर डिक्लेयर करते हैं और एनडीए में चेयरमैन को हम भेजते हैं। जब कराची से पानी निकाला जा चुका था तब वजीर आजम अपनी नींद से उठे। कहा जाता है कि वफाक ने एक जिले का काम कराची में नहीं किया, 162 अरब रुपए में। और दूसरी सांस में कहा जाता है कि वफाक में जो काम तरक्याती काम शुरू है उसकी वजह से कराची डूब रहा है। तो लिहाजा ये ब्लेम गेम है इस तरह से। सोल्यूशन का ही मेरा कराची का, और जिस तरह कराची है ऐसे कराची नहीं चल सकता। कराची की जो सूरत हाल है कि इस वक्त लगता ये है कि वहाँ पे कोई हुकूमत ही नहीं है। अरबों खरबों के जो प्रोजेक्ट्स थे, जो फंड्स दिए गए, वो किधर गए? कराची के अवाम को हम ये नहीं समझते कि हमने उनको सिंध हुकूमत के रहम करम पे छोड़ा है। कचरा उठ नहीं रहा और नालियां बंद हो रही हैं। इसका डायरेक्ट जिम्मेदार होता है आपका यूसी का चेयरमैन या जो इख्तियार वाले सूबाई हुकूमत। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये उनका ही काम हो कि सारे पाकिस्तान के पार्क ही साफ करते रहे तो प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं होता। ये इलाके के इलेक्टेड लोगों का काम होता है और सूबाई हुकूमत का काम होता है। क्या बयानबाजी से कराची साफ और मुल्क के मसले हल हो जाएंगे? यह हमारा आज का इशू होगा। जो मेरा आज से बारिशों का नया स्पेल आ रहा है, क्या हमने कराची में इसकी तैयारी कर ली और कल पाकिस्तान में नए नक्शे के साथ इंडिया के खिलाफ यौम इस्तेहसाल मनाया जाएगा? हम यह भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सदाकत अली अबाई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। मुशर्रफ जैदी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर तजियाकार हैं। मुर्तजा वहाब साहब, बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब ने मैं ज्वाइन किया है कराची में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है और सिंध हुकूमत के तर्जुमान है। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, एमकेएम पाकिस्तान के साथ इनका ताल्लुक है। मुशर्रफ जैदी साहब ये फरमाइए सर, ये झंडे में हमने क्लियर करके ऐसा लगता है जैसे एक नया पाकिस्तान अब आ गया, क्योंकि उससे पहले जो एक पुराने पाकिस्तान का झंडा था उसके अंदर माज़रत चाहता हूँ, जो नक्शा था पाकिस्तान का, उसके अंदर हमने मकबूजा कश्मीर को बस उसको एक अलग कलर दिया हुआ था। अब हमने उसको पाकिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया। देखिए चौधरी साहब, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि जी श्रीनगर हाईवे का नाम जो है वो कश्मीर हाईवे से क्यों बदला, इससे क्या होता है, इस पे तनकीद हो रही है। मोमेंट ऑफ साइलेंस होगा कल 5 अगस्त को, उस पर तनकीद हो रही है कि इससे क्या होता है। फिर तनकीद हो रही है जी कि वो गाना जो है एसपीआई ने क्यों बनाया, और अब ये तनकीद हो रही है कि जी ये जो नक्शा है ये क्यों बदला।
اچھا یہ تنقید اس لیے نہیں ہے کہ کسی کو کشمیر کے ساتھ مسئلہ ہے, یہ تنقید تو ایک سیاسی ہے کیونکہ لوگ بہت تنگ اور ناراض ہیں پرائم منسٹر صاحب سے بھی, اور جنرلی جو ہے جس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں ان چیزوں سے لوگ جو ہے خفا ہیں. سمبولکلی اچھا ہے آپ کا خیال ہے کہ نقشہ جو ہے اس کو ذرا کلیئر تو آپ کیا, اس کو کمپیئر کس چیز کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اصل تو یہ ہے نا کہ آپ کہیں جی ہمیں کشمیر فتح کر لینا چاہیے, یہ تو ہر پاکستانی 70-72 سال سے کہہ رہا ہے, لیکن اس میں جو کوششیں ہوئی ہیں ان کا ذرا جلدی سے جائزہ کر لیں. آپ نے لشکر طیبہ اور جیش محمد جیسے گروپس کو بننے دیا یا بین ہو گئے سر, اب تو ختم ہو گئے نا. اچھا ہوا یا برا ہوا؟ اچھا ہوا, پاکستان کے لیے اچھا ہوا. تو کیا جو لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم واپس اس سمت میں جائیں؟ یہ ایک آسان سوال ہے. دوسرا یہاں پہ, اور میں اس کا حصہ رہا ہوں, ہم نے نارملائزیشن کی بات پچھلے 20 سال سے جب سے آگرہ سمٹ ہوا ہے, اور میں اس میں شانہ بشانہ شامل ہوں, اور میں بڑا پراؤڈلی جو ہے کہتا ہوں کہ واقعی نارملائزیشن ہونی چاہیے ہندوستان کے ساتھ. کون سے ہندوستان کے ساتھ؟ اگست 5 تک تو جو ہے میں خود اس پہ میں نے لکھا ہے, میں نے ایڈوکیٹ کیا ہے کہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے. بالاکوٹ کے بعد بھی, مودی کے ری الیکشن کے بعد بھی میں یہ سمجھتا تھا بات ہو سکتی ہے, ہونی چاہیے, اور یہ ایک راستہ تھا. لیکن اگست 5 کے بعد اب کیا ہمارے پاس جگہ رہ گئی ہے نارملائزیشن؟ اسٹیٹ نے فرسٹ ٹائم اون کیا, میرا فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کی کوشش کی. نہیں فرنٹ فٹ نہیں, یہ اس میں دیکھیں, ایک تو یہ کہ اسٹیٹ ریلیشنز ہیں, کورونا کا وقت ہے, معیشت جو ہے وہ بدحال ہے, اس وقت کوئی جارحانہ یا اس طرح کی کوئی نعرے بازی کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے صرف اپنا موقف کلیئر کرنا ہے. کشمیریوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ ابھی بھی ویسے ہی کھڑے ہیں ان کے ساتھ جس طرح پہلے کھڑے تھے. ہاں, جو پہلے آپ نے چیزیں کی اگر وہ مفید تھیں تو ضرور ان کو دہرائیے, اگر وہ نقصان دہ تھیں پاکستان کے لیے اور کشمیری کاز کے لیے تو ان کو بند کیجیے. تو یہی ہم کر رہے ہیں. اب ایسے یہ فرمائیے کہ سر یہ جو پرانا نقشہ تھا اور اس نقشے میں کیا فرق ہے سر؟ سیم ہی ہے, آپ تو خود ٹیچر ہیں, آپ پڑھاتے رہے ہیں, ہم سب بھی پڑھتے رہے ہیں زندگی میں, اور مقبوضہ کشمیر پہلے بھی پاکستان کا تھا, آج بھی پاکستان کا ہے. پہلے بھی اسی طرح نقشہ ہوتا, تھوڑا سا کلر مختلف ہوتا تھا, آج آپ نے تھوڑا سا کلر اڑا دیا, تو فرق کیا پڑا اس سے؟ کیوں صاحب, جو جنگ ہے اس وقت دنیا میں وہ بیانیے کی جنگ ہے. آپ اپنا بیانیہ دیتے ہیں اور اس کو لاجیکل ثابت کرتے ہیں, جس سے رائے عامہ بنتی ہے, جس سے یہ باتیں پارلیمانوں میں جاتی ہیں اور وہاں سے ایوانوں میں جاتی ہیں اور وہاں سے باتیں ہوتے ہیں. پرانا بیانیہ ٹھیک نہیں تھا. میں اگر آپ نے کہا یہ روڈ ہے, یہ روڈ نہیں ہے, ہم اس کو روڈ میپ سمجھتے ہیں. یہ سری نگر کے لیے ایک روڈ میپ ہے جو ہم نے اپنی کمٹمنٹ, اپنی ریزالو, ایک پوری قوم نے اس بات پہ ریزالو دی ہے کہ ہم کشمیر کو اون کرتے ہیں اور کشمیری کاز کو سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ روڈ جو تھی پہلے تھی کشمیر روڈ, یعنی پورا کشمیر ہمارا تھا, اب اس کا مطلب سری نگر, تو ہمارا سری نگر تک کا پہلا حصہ ادھر ہے جو ہمارے پاس ہے, اور سری نگر کہنے کا مطلب ہے اب پورا کشمیر ہے. پہلے تو یہ آزاد کشمیر بھی اس کا مطلب لیا. دیکھیں, ہم اپنا ایک ڈٹرمنیشن, کمٹمنٹ ایز اے نیشن شو کر رہے ہیں, اپوزیشن, حکومت, آرم فورسز, پوری ریاست, کہ کشمیر کا ایشو ہمارے دل و جان کے قریب ہے. اور ایک سال ہمیں ویسے کیونکہ سمجھنا چاہ رہے ہیں صرف, اب ہم نے کیونکہ اس کو نقشے کا حصہ بنا دیا, تو آج سے کیا سمجھا جائے کہ وہ مقبوضہ کشمیر اب ہمارا ہے, ہم نے قبضہ کر لیا. دیکھیں چوہے صاحب, یہ بات اتنی آسان بھی نہیں ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے سمجھنا کہ ریاست پاکستان نے پوری اقوام عالم کو یہ پیغام دیا ہے کہ کشمیر کے ایشو پہ ہم سیریس ہیں, اور یہ ہے ہمارا. پہلے ہم سیریس نہیں تھے, پہلے شاید سیریس تھے, لیکن جو خاص کر 5 اگست 2019 کو جو ایکٹ ہوا, اس کے بعد ایک ریسیپروکیٹ کرنا بنتا تھا. اب یو این اس کو ایکسپٹ کر لے گا سر؟ اب یہ بھی ایشو, یو این اگر ایکسپٹ کرے یا نہ کرے, یو این کو جو روز ان کی ریزولوشن کا انڈیا مذاق اڑاتا ہے, تو پاکستان بہت محتاط, بہت ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ اپنے بیانیے پہ جا رہا ہے. اور جو میں سمجھتا ہوں ایک سیاست کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے, کہ 2 سال پہلے جہاں پاکستان ڈیفینسو ہوا کرتا تھا عالمی برادری کے سامنے, آج انڈیا کو ہم نے گریجولی اپنے بیانیے پہ لے جا کے, آج مودی بیک فٹ پہ ہے, وہ کہ سٹیپ انہوں نے لیا ہے, لیکن پاکستان کا آپ کا خیال نقشے کی وجہ سے بیک فٹ پہ چلا؟ نقشہ ایک سٹیپ ہے جوہی صاحب, اس کے پیچھے اس سے آگے بھی ہم جائیں گے, اس سے ہم آگے بھی جائیں گے. میں نے تو کہا یہ روڈ نہیں ہے, یہ روڈ میپ ہے. انشاءاللہ کشمیر میں کشمیریوں کی رائے, ان کی جو کیا ہوتی ہے پلیبسائٹ, ان کی جو اپنی رائے ہے, اس کے مطابق کشمیر کا حل کرنا, یہ پاکستانی ریاست نے, قوم نے آج اس کا ایک دنیا کے سامنے کمٹمنٹ شو کر دیا. مرتضیٰ صاحب, پہلے آپ یہ نقشے پہ بات کرنا چاہیں گے یا کراچی پہ آ جائیں براہ راست؟ آپ سے ایک سوال میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, پہلے یہ بتا دیجئے. جو سوال پوچھنا چاہیں اس کا جواب دوں.
جی اچھا یہ فرمائی سر، یہ اب آج انہوں نے بہت بولڈ سٹیپ لیا ہے، اور اس سے پہلے ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھی بہت اعتراض کیے جاتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی بڑا سنہری وقت تھا کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کر سکتی، لیکن پیپلز پارٹی نے نہیں کیا، سکھوں کی فہرستوں کی باتیں آ جاتی ہیں، پھر وہ راجیو گاندھی کا آ جاتا ہے کہ وہ جب پاکستان آئے تھے تو یہی کشمیر ہائی وے تھی جس کا نام آپ نے بدل دیا تھا، چھپا دیا تھا اس کو. تو آج یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نیا روڈ میپ دے دیا ہے پاکستانی قوم کو، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی اب ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید صاحب دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ جو فیصلے ہوتے ہیں سمبولک ہوتے ہیں، ان کو سمبولکلی تو بڑی بات کی جا سکتی ہے، جذبہ خیر سگالی بھی ہے، کشمیری جو ہمارے بھائی بہن ہیں ہم ان کو کنوے کر رہے ہیں کہ تکلیف کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا جو ایکچوئل مسئلہ ہے اس کو پاکستان میں اجاگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں اس معاملے کا حل نہیں نکلے گا. اس کو انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پر ڈپلومسی کے ذریعے اپنے روابط باقی ممالک کے ساتھ آپ لابی کر کے اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں. تو زیادہ بہتر طریقے سے، زیادہ پرو ایکٹیو طریقے سے اگر ہماری موجودہ حکومت نے پچھلے 1 سال میں اس معاملے کو بین الاقوامی سطح پر اگر اجاگر کیا ہوتا، باقی ممالک سے صحیح طریقے سے بات کی ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں سچویشن اور بہتر ہوتی. بٹ میں سمجھتا ہوں میں کوئی بیجا تنقید نہیں کرنا چاہوں گا اس امپورٹنٹ ایشو کے اوپر. میں نیشنل ہارمنی چاہوں گا، میں کمپلیٹلی سپورٹ کرنا چاہوں گا. بحیثیت قوم کو متحد ہو کے کشمیر کا مقدمہ لڑنا چاہیے. یہ کسی سیاسی جماعت کا مقدمہ نہیں ہے، یہ ریاست پاکستان کا مقدمہ ہے، پاکستان کی قوم کا، کشمیری قوم کا مقدمہ ہے. جی بالکل صحیح، بہت اچھی بات ہے. قائد صاحب آپ فرمائیے گا سر، یہ آپ کس طرح ریڈ کر رہے ہیں سر اس کو؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اب بہتر جا رہی ہے، اور یہ جو ہم نے 1 سال کی تاخیر کر دی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اگر ہم نے 5 اگست کو انڈیا نے یہ کر دیا تو 10 اگست کو ہم بھی کر دیتے تو زیادہ بہتر نہ ہوتا ہے؟ 1 سال ہم نے ضائع کر دیا بلا وجہ. قائد صاحب. نہیں جاوید صاحب، سب سے پہلے تو السلام علیکم. ایک چیز، پاکستان کی اپنی ایک ڈائنامکس ہیں، انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی، اور ہمارا صرف ایسٹرن بارڈر نہیں ہے، ہمارے ویسٹرن بارڈرز بھی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایک ساتھ ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے. لیکن جو یہ ایک چیز جو میں ہمیشہ کہتا آ رہا ہوں، سیاسی جماعتوں کا ایک قومی سلامتی بیانیہ ہونا چاہیے. پالیٹکس ہر ایشو پہ نہیں ہوتی. یہ سیریمونیل ہے، سڑک کا نام رکھ دیا ہے، گانے ہیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے قومی لیڈر کشمیر کے اوپر وزیر اعظم کی بغض میں کشمیر کوز کو انڈائریکٹلی شاید نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ اگر کوئی نیشنل بیانیہ آپ کا موجود ہے، قومی سلامتی کا بیانیہ ہے، اس ایمبٹ کے اندر ہم سب کو ایک ہونا ہے. جیسے کہ مرتضی وہاب صاحب نے کہا، اگر یہ سیریمونیل ہے ٹھیک ہے، میں تو کہتا ہوں اس میں قومی اسمبلی میں بھی قرارداد پیش کرنی چاہیے. انشاءاللہ کل صوبائی اسمبلی کا بھی ہمارا اجلاس ہے، اس میں بھی ہم ریزولوشن پیش کریں گے. اور انڈیا نے تو 370 ریووک کیا، 370. وہ تو اتنا بڑا انہوں نے وائلیشن کی، انٹرنیشنل چارٹر کی، UN چارٹر کی، ہیومن رائٹس وائلیشن کی، فنڈامنٹل رائٹس کی. تو میرا خیال ہے کہ ہماری ساری توجہ فوکس کرنی چاہیے کہ انڈیا کی جو اس وقت نہ کہ ہم اپنے اندر کرٹیسزم کریں گانوں پر، پرچم پر، روڈ پر اور اس پر. تو میرے خیال اچھا ہے اتنا. خیر صاحب، یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ کشمیر ایک ان چند ایشوز میں سے ہے جس میں پوری قوم ایک ہوتی ہے، اس میں کوئی ڈویژن نہیں ہوتی، کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہوتی. ہر آدمی ایسا لگتا ہے جیسے کشمیر اس کے خون کا حصہ ہے اور وہ اس پہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر یہ گورنمنٹ یہ سمبولکلی کی بھی کرنا چاہتی ہے تو میرا خیال ہے پوری قوم ان کا ساتھ دے گی. میں مرتضی وہاب صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے چھوٹی سی بریک لوں گا کہ اب یہ فرمائیے کہ سر کراچی کو صاف کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا صوبائی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے اور اب یہ وفاقی حکومت کرے گی؟ اور اگر وفاقی حکومت نہیں کرے گی تو اب کراچی کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ 5 سال کے لیے کو فوج کے حوالے کر دیا جائے. تو آخر یہ ذمہ داری ہے کس کی؟ ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مرتضی وہاب صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ جو پرانی بارشیں تھی وہ تھی 86 ملی میٹر، اور اب جو ایک نیا سپیل آ رہا ہے وہ ہوگا 130 ملی میٹر کا. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ آلموسٹ جو ہے اس سے 50 جو ہے نا % زیادہ آیا وہ. تو وہ ہم نے کوئی تیاری کر لی سر کراچی کو صاف رکھنے کی، اور یہ یا پھر یہ بھی وفاق کی ذمہ داری ہوگی؟ اب
चौधरी साहब, आपने ब्रेक से पहले जो सवाल मेरे सामने रखा था, मैं उसका पहले जवाब देना चाहूंगा कि सफाई करना किसकी जिम्मेदारी है। अगर आप कानून की निगाह से देखेंगे तो ये जिम्मेदारी डीएमसी की है, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और अगर आप पीटीआई की निगाह से देखेंगे, उसकी एनेक्स से देखेंगे, तो ये कहेंगे बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में कि ये जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। मैं समझता हूँ ये वो बुनियादी चीज़ है जो समझने की ज़रूरत है कि जो बार बार ये कहा जाता है कि सिंध गवर्नमेंट फेल हो गई, सिंध गवर्नमेंट फेल हो गई। सफाई करना, चाहे वो सैनिटरी एतबार से सफाई करना हो या बारिशों की जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन होती है, नाले होती हैं, इन दोनों की सफाई की जिम्मेदारी जो है वो म्यूनिसिपल फंक्शन है, म्यूनिसिपल अथॉरिटी के पास है। कराची के जो बड़े नाले हैं वो केएमसी के पास है, उसकी सफाई करने की जिम्मेदारी। जो छोटे नाले हैं उनको साफ करने की जिम्मेदारी जो है वो डीएमसीज के पास है, और ओवरऑल जो सफाई या सैनिटेशन करने की जिम्मेदारी है वो तमाम डीएमसीज की है। कराची के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है कि ये एमकेएम जिम्मेदार है और एमकेएम को साफ करना चाहिए कराची को, और अगर एमकेएम नाकाम हो जाती है तो फिर क्या होगा सर? नहीं, मैं आपको गुजारिश कर रहा था कि कराची के अंदर 6 जिले हैं, उन 6 जिलों में 4 जिलों के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हुकूमत है, 2 जिलों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो कानूनी एतबार से सफाई करना किसकी जिम्मेदारी है वो मैंने आपके सामने गुजारिश कर दिया। अब हमने सिंध सॉलिड वेस्ट का एक इदारा कायम किया जिसका बुनियादी काम था कि अगर वो डीएमसी मुनासिब समझती है कि इस काम को हम नहीं कर सकते, इस काम को सॉलिड वेस्ट के थ्रू करने की जरूरत है, तो कुछ डीएमसीज ने ये काम डेलीगेट कर दिया सिंध सॉलिड वेस्ट को। कराची के 3 अजला के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की गवर्नमेंट है, और डिस्ट्रिक्ट मलीर में और डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर जहां पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये काम जो है सिंध सॉलिड वेस्ट के हवाले किया जा चुका है बाय वे ऑफ काउंसिल रेजोल्यूशन। बाकी 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जहां तीनों में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की गवर्नमेंट है, वहां पर आज भी ये जिम्मेदारी सफाई करने की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हाँ, सूबा सिंध का हिस्सा है कराची। एनडीए में का मसला तो नहीं कर रही है, लेकिन एनडीए में भी अब इतना मजबूर हो गया वफाक के उसने एनडीए में को ये जिम्मेदारी दे दी और उसने एफडब्ल्यू को दे दी। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब गवर्नमेंट्स फंक्शन नहीं करेंगी, ज़ाहिर एमकेएम की गवर्नमेंट्स हैं, वहां पे केएमसीज हैं, डीएमसीज हैं, वो अगर नहीं कर रही तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, जिनका सूबा है वो नहीं कर पा रहे, तो अल्टीमेटली वफाक को करना पड़ेगा ना सर। फिर ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, चेयरमैन एनडीए में ने 2 रोज कबल जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बरमला कहा कि जब वो कराची पहुंचे तो पानी की निकासी का सारा काम हो चुका था, यानी कि जो मकामी अथॉरिटी है या सूबा सिंध की अथॉरिटी है उसने अपना काम किया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वफाक का नुमाइंदा जो कि सफाई करने के लिए आया था उसने कहा, जनरल अफजल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद फरमाया, ये किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, ये ख्वाजा इजहार बात नहीं कर रहे, मुर्तजा वहाबी बात करें, वजीर आला सिंध बात नहीं करे, मेयर केएमसी बात नहीं करें, ये चेयरमैन एनडीए में ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब मैं कराची के विजिट पर गया वजीर आजम के भेजने के बाद, तो आई फाउंड कराची वाटर सिचुएशन टू बी सॉल्व, सेवरेज सिचुएशन टू बी सॉल्व, और मुझे जहां पे मैंने विजिट किया, जहां मुझे ले जाया गया, वहां पर मुझे पानी की मुश्किलात नजर नहीं आई। मैं समझता हूं इस बयान के बाद ये जो बार बार पीटीआई के लोग या वफाकी हुकूमत के वुज़रा जो कहते हैं ना कि सिंध गवर्नमेंट फेल हो गई, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट फेल हो गई, केएमसी फेल हो गई, मैं समझता हूं उनके दावों की कलई खुल जाती है इस बात से। बिल्कुल ठीक। खालिद साहब की तरफ जाना है, खालिद साहब फरमाइएगा सर, ये जाहिर है जब 4 डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी गवर्नमेंट होगी सर और सारी पावर्स आपके पास होंगी, तो ज़ाहिर सूबाई हुकूमत के पास तो कुछ नहीं बचता, फिर वो किस कैपेसिटी में जाके नाले साफ करे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको फेल समझा जाए कराची में। फिर बहुत शुक्रिया जावेद भाई। पहली चीज समझने की है कि कराची का मसला है क्या। कराची का मसला एक बदतरीन तर्ज हुक्मरानी सूबे की तो है ही, लेकिन कराची का मसला यहाँ पर 13 मल्टीपल सिविक एजेंसीज हैं जिसमें कराची तकसीम हुआ है। यहाँ कंटोनमेंट्स हैं, यहाँ पर पोर्ट्स हैं, यहाँ पर डीएचए है। उसके बाद एक जुल्म ये हुआ कराची के ऊपर कि गुज़िश्ता कुछ सालों में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने क्या सोचा, उन्होंने बगैर रिसोर्सेज को एनालाइज किए, बगैर पॉपुलेशन को एनालाइज किए, कराची को 6 जिलों में तकसीम कर दिया।
جب ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن تھا، جیسے کہ لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، چین آف کمانڈ ہے، کہ اب وہ 6 طرف تقسیم کر دیا. اس کے پیچھے بھی بدنیتی ہے، میں لیکن اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ہے لیکن ہوا کیا، جب آپ نے ڈیوالو کیا تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ نے ریسورسز بھی ڈیوائیو کیے یا نہیں کیے، آپ نے پیسہ بھی ڈیوالو کیا یا نہیں کیا. ایک سپریم کورٹ کی ڈنڈے کے اوپر امپورٹنٹ لوکل گورنمنٹ آپ لے کر آئے، جس کی ڈیلیوری کراچی میں ہی فیل نہیں ہے، وہ لاڑکانہ میں بھی فیل ہے، وہ خیرپور میں بھی فیل ہے، وہ شکارپور میں بھی فیل ہے. پھر ایک اور اہم ترین بات میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، بھائی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پہلے تو یہ تصحیح کر لیں، ڈسٹرکٹ ویسٹ پہلے دن سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے پاس ہے. جائے میرے ساتھ بلدیہ دیکھ لیں چل کر. ڈسٹرکٹ ساؤتھ پہلے دن سے، جہاں کے چیئرمین پیپلز پارٹی کے ہیں، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے پاس ہے. چلیں میٹھا اچھا صاحب، یہ آپ جا کے دیکھیں سب سے زیادہ کچرا کیا ساؤتھ میں. کیا وزیر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ختم ہو جائے تو کراچی ٹھیک ہو جائے گا، اور ایک اور بات، وفاق آ کے وہاں پہ کام کرنا شروع کر دے پھر ہو جائے گا؟ کراچی کو صرف آپ کے حوالے کر دیا جائے پھر ٹھیک ہو جائے گا؟ یا یہ جو کراچی کے تاجر ہیں سراج قاسم تیلی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے حوالے کر دیں، کس سے ٹھیک ہوگا کراچی صرف؟ دیکھیں، پہلی چیز، کاروباری حضرات تو سیاسی حضرات نہیں ہیں، اس لیے ان کی بات کو میں رسپونڈ نہیں کروں گا. لیکن پہلی اپنے گھر کی مینٹیننس پہ پیسے نہیں لگائیں گے تو آپ کا گھر بھی کھنڈر بن جائے گا. یہ شہر 250 ارب روپے سالانہ اوسطاً تمام ہیڈز میں صوبائی حکومت کو دیتا ہے، 2000 ارب روپے سے زیادہ نیشنل ایکسچیکر کو دیتا ہے. اوسطاً اس شہر کو 3 ارب روپے لگتے ہیں. اس سال بھی میں نے اسکیمیں نکالی ہیں، مجھ سے کوئی اگر شرط لگانا چاہے، کوئی اور مجھ سے دعویٰ کرنا چاہے، 150 اسکیموں میں 60 ارب کی رقم میں سے صرف 6 ارب روپے رکھے گئے. اب آپ بتائیں 6 ارب روپے رکھے گئے ہیں، ایلوکیشن الگ چیز ہوتی ہے، ایکسپینڈیچر الگ چیز ہوتی ہے. وفاق نے رکھے ہیں یا صوبے نے رکھے ہیں؟ آپ کا کلیم صوبے کے ساتھ ہے یا وفاق کے ساتھ؟ صوبے نے رکھے ہیں، صوبے نے رکھے ہیں. اور وفاق سے آپ کا کوئی کلیم نہیں؟ 12 سال ہو گئے ہیں. دیکھیں بھی بات سنیں، میں وفاق سے لڑنے تیار ہوں. میں وفاق سے ابھی اربوں روپے کی اسکیمیں لانے کے لیے وفاق کی طرف دیکھ رہا ہوں، جو کہ آلریڈی 2000 ٹریلین ڈیفیسٹ میں ہے. لیکن مجھے اس بات کا جواب کون دے گا کہ 2008 میں میرے صوبے کا بجٹ 267 بلین تھا، 1217 بلین ہے، یعنی 1200. آپ کی خاصا آڈیو میں کوئی ایشو آ رہا ہے، میں دوبارہ آپ کو فون کروں گا، آپ رکیے گا ساتھ میں. جاوید صاحب جی فرمائیے گا، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جاوید صاحب میں جواب دے سکتا ہوں؟ جی مرزا صاحب جواب دیجئے. جی جاوید صاحب دیکھیں، تھوڑی سی تصحیح میں کروں اظہار بھائی کی. جب یہ کہتے ہیں کہ کراچی کو 6 ضلعوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا، یہ جا کے چیک کر لیجئے پرویز مشرف کا بنایا ہوا لوکل گورنمنٹ کا جو نظام تھا، اس کے اندر کراچی شہر کے 18 ٹکڑے تھے، 18 ٹاؤن تھے کراچی کے اندر، 18 ٹاؤن ناظمین تھے کراچی کے اندر. تو جب یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بدنیتی کے ساتھ کراچی کو 6 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، ذرا وہ پرویز مشرف کا قانون ان کو یاد ہونا چاہیے جس کے یہ بینیفیشری تھے، جس کے اندر کراچی کو 18 ٹاؤنز میں تقسیم کیا گیا تھا. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری تصحیح کر دیں. آپ خود ابھی گوگل کر سکتے ہیں، مشرف زیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عباسی صاحب بیٹھے ہوئے، ابھی گوگل کریں، چیک کیجئے کہ 2001 کے بلدیاتی نظام میں کراچی کے کتنے حصے تھے، کراچی میں کتنے ٹاؤن تھے. اس کے بعد جب یہ بات کرتے ہیں ریسورسز کی، یہ بات کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے کتنا دیا، پروونشل گورنمنٹ نے کتنا دیا، یہ کہتے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں، میں آج چیلنج ان کا ایکسپٹ کرتا ہوں. سندھ گورنمنٹ کی اے ڈی پی کے اندر کراچی شہر کے لیے 54 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں، 54 بلین روپیز کی ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں جو کہ ہمارے اے ڈی پی میں. اس کے علاوہ جو ہم ورلڈ بینک کے تعاون سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے کراچی کے لیے اسکیمیں انٹروڈیوس کر رہے ہیں، وہ الگ ہے. میں سوال پوچھنا چاہوں گا بحیثیت شہری آف کراچی کے، جو کہ پاکستان کو بہت زیادہ سرمایہ دیتا ہے، پاکستان ایکسچیکر میں پرووائڈ کرتا ہے. یہ متحدہ قومی موومنٹ کے دوست سوال پوچھیں ذرا پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت سے کہ فیڈرل بجٹ کے اندر، پی ایچ ڈی پی کے اندر کراچی کے لیے کتنے پیسے مختص کیے گئے ہیں. پچھلے 5 سالوں میں، 7 سالوں میں کراچی کے لیے وفاقی حکومت نے کتنے پیسے مختص کیے تھے. میرا بھائی صداقت عباسی یہاں بیٹھا ہوا ہے، ان سے پوچھیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے، سر یہ وفاق کے نمائندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
کراچی بہت کچھ دے رہا ہے پورے پاکستان کو، بلکہ 70 سالوں سے مرتضی صاحب. تو اب یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو یہ مسئلہ حل کس سے کرتا ہے؟ جی مرتضی صاحب. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے خود پچھلے سال یہ وعدہ کیا تھا کراچی والوں سے کہ میں 162 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز کراچی کے لیے مختص کر رہا ہوں. کیا 162 ارب روپے پی ایچ ڈی پی میں ریفلیکٹ ہو رہے ہیں کراچی شہر کے لیے؟ اگر اس بات کا جواب صداقت عباسی یا کوئی بھی وفاقی حکومت کا ترجمان دے دے تو میری بڑی اچھی تصحیح ہو جائے گی اس بارے میں. جی بھائی صاحب فرمائیے گا جواب. 162 سے پہلے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ڈویزبل پول سے صوبوں کو جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی بڑی زیادہ 18ویں ترمیم کی اور اپنے اختیارات کی اور صوبائی خود مختاری کی بات کرتی ہے. پہلی تو مرتضی وہاب صاحب یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ 12 سال کی سندھ کی پیپلز پارٹی کی حکومت کراچی جیسے شہر کے نالے نہیں کھول سکے، جس کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی این ڈی ایم اے کے چیئرمین نے کہا کہ پانی ختم ہو گیا. بھائی 4 دن کے بعد تو پانی ختم ہو جائے گا. جو ہم نے ویژوز دیکھے ہیں، لوگ ڈوبے ہوئے دیکھے ہیں، لوگوں کی اربوں کی پراپرٹی ڈوبی کی دیکھی ہے، اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کراچی کا حال ویسے بہت برا ہے، بارش کے بعد ویسے جتنا درد جو ہے کراچی کا جو ہے وہ کراچی سے باہر رہنے والوں کو ہے نا، وہ میں تو داد دیتا ہوں سب کو کہ کتنا درد ہے ہمارے ملک میں سب کے دل میں کہ کراچی پہ اتنا دکھ ہوتا ہے سب کو. مشرف صاحب میں اگر اس میں وجہ بتا دوں، اس لیے کہ کراچی نے کراچی نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور سارے اختیارات صوبائی حکومت کے پاس ہیں. 5 یعنی ان کے پاس 35 سال سے یہ سندھ میں حکومت ہے، لیکن پچھلے 12 سال سے بدستور ہے. آپ اگر کراچی کے نالے، جو کل میں کامران خان کا شو دیکھ رہا تھا جو کراچی کے آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں 100 فٹ کے نالے تھے وہ 4-4 5 پی ٹی آئی کا شو دیکھ رہے تھے. یہ بھی آپ صوبائی حکومت پہ ڈال دیں، یہ بھی لوکل گورنمنٹ پہ ڈال دیں. تو پہلے آپ تسلیم کریں. بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ جن لوگوں نے نالے بیچے ہیں نا، جن لوگوں نے نالے بیچے ہیں ان میں سے کئی لوگ اب آپ کی پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں. دیکھیں آپ یہ نالے انڈیویجول کی بات نہیں ہوتی. اگر نالے بکے ہیں تو حکومتی ادارے پیپلز پارٹی کے پاس تھے. میرا کوئی ایم این اے ایم پی اے وزیر ملتا اس کو لٹکا دے، لیکن پہلے اپنا ہار مانے. کراچی میں جو قبضہ گروپ ہے نا وہ پارٹیاں بدلتا رہتا ہے، اسی لیے کراچی کا کچرا صاف کرنے کے لیے اور کراچی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے بارش کے پانی سے ہمیں این ڈی ایم اے کو بھیجنا پڑا ہے. پیپلز پارٹی خالی اسی بات کا جواب دے دے. کیا جو لوگ جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا اور وہ لوگ جو کراچی شہر کے آپ کو ووٹ نہیں دیتے ان کو آپ کتنی سزا دیں گے؟ مجھے بریک لینے دیں. آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں زیدی صاحب. ایک تو کراچی کا ذمہ دار کون ہے ان حالات کا، اور ٹھیک کرنا کس کی ذمہ داری ہے، یہ بھی آپ کے پاس ایک سوال ہے. کو بریک کے بعد دوبارہ ضرور پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مشرف ایسا یہ فرمائیے کہ سر کراچی کو ان حالات تک کس نے پہنچایا اور اب اس کو ٹھیک کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ چوہدری صاحب گزارش کروں گا، دیکھیے ایک تو یہ اسپیشلی کراچی میں جو رہنے والے ہیں وہ جب اس طرح کے ڈسکشن سنتے ہیں نا، آنیسٹلی بلڈ پریشر کے مریض جو ہے نا پچھلے 10 دن میں لوگ ہو گئے ہیں. مجھے متعدد دوستوں کا فون ہے کہ پلیز اس پہ ریسرچ کروائیں، کچھ پیپر لکھوائیں، کچھ پالیسی میکنگ میں مدد کریں تاکہ لوگوں کو ایکچولی ایشو کی سمجھ آئے. میں یہ نہیں کہتا مجھے سمجھے، لیکن کچھ چیزیں ہمیں سیاست سے اور اپنی جو لائکس اور ڈس لائکس ہیں نا اس سے ہٹنا ہوگا. حل کی طرف آئیں سر. حل کی طرف صرف تب آ سکتے ہیں نا جب جس طرح مرتضی بھائی نے شروع میں بات کی، میں سمجھتا ہوں بہت ہی آسن اور باوقار انداز تھا. انہوں نے کہا کشمیر جو ہے اس پہ کوئی سیاست اور بیان بازی نہیں ہوگی، ہمیں کٹے ہیں. میں سمجھتا ہوں جس دن یہ فیصلہ کراچی کے بارے میں ہو جائے گا تو سب یہ تسلیم کریں گے کہ خواجہ اظہار بھائی اور ان کی جماعت، مرتضی وہاب اور ان کی جماعت، صداقت عباسی ان کی جماعت، پی ایم ایل نون والے ان کی جماعت نہ مکمل طور پہ قصوروار ہیں، نہ مکمل طور پہ اپنے ہاتھ دھو کے پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. ہماری مسلح افواج، دیگر افواج میں جو ادارے ہیں چاہے رینجرز ہوں اور ہوں، لیکن سر رکاوٹ کون ہے پھر؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں کوشش کر رہا ہوں. جب آپ کے اتنے سارے سٹیک ہولڈر ہوں گے تو جب بھی کسی ایک کے پاس اتھارٹی ہوگی تو اس کے خلاف سٹیکس کو اپنی طرف لانے میں کاوش ہوگی بجائے مسئلوں کو حل کرنے کی.
اس لیے لوگ فرسٹریٹ ہو کے کہتے ہیں, اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں خواجہ اظہار بھائی نے جو فرمایا, کم از کم 16 مختلف ادارے ہیں جن کی جاگیر ہے کراچی. فار ایگزامپل جب شان سرکل کے نیچے, جس کو ہم کے پی ٹی انڈر پاس کہتے ہیں, وہاں جب پانی بھر جاتا ہے تو کے پی ٹی انڈر پاس کے اس سائڈ پہ پانی صاف کرنا جو ہے وہ ایک اور ادارے کی ذمہ داری ہے, کے پی ٹی کے انڈر پاس کے اس سائڈ پانی صاف کرنا ایک اور کے پی ٹی انڈر پاس کے نیچے جو پانی کھڑا ہوا ہے اس کی کے پی ٹی کی اپنی. ایک سیکنڈ سن لیں, صوبائی حکومت نے یہ کام کرنا ہے, اگر اداروں کو بٹھانا ہے. صداقت بھائی یہ مشکل, یہ پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. آپ نے خود سوال کیا, میں جواب دوں گا. میں تو چاہ رہا تھا مفاہمت کے انداز سے کروں. سب سے بڑی مسنگ جو انگریڈینٹ ہے اس وقت پاکستان میں, وہ مفاہمتی اور ساتھ چلنے والی سیاست ہے. آپ نے ریفارم کرنا ہے, آپ کو 18ویں ترمیم میں مسائل ہیں, آپ کو کراچی ٹھیک کرنا ہے, آپ نے این سی او سی کو اپلائی کرنا ہے, بیونڈ این سی او سی, آپ کو ان سب کے لیے. ایک سیکنڈ, میں بات پوری کرنا چاہ رہا ہوں. ان ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کو الائن کرنے کے لیے کوئی آئینی قانونی ترمیم کرنی ہے, اور ان کے پاس اکثریت بھی ہے اور گورنمنٹ بھی ہے, ایگزیکٹو بھی ہے, کیبنٹ بھی ہے. دیکھیں سر, آج مجھے بات مکمل کرنے چوہدری صاحب, بڑا انفیئر ہے. دیکھیں, اور یہی پی ٹی آئی کرتی ہے, وہ سمجھتی ہے کہ شور سے سب چپ ہو جائیں گے. 2 سال میں آپ دیکھ لیں کہ جتنی گالیاں دے لو, یہ جو لوگ حق بولنے والے ہیں وہ بات بند نہیں کریں گے. آپ زبردستی بات کو بند نہیں کر سکتے, نہ گالی دے کے کر سکتے ہو, نہ زیادہ اونچا بول کے. جب تک وزیر اعظم اور پی ٹی آئی جو اس وقت برسر اقتدار ہیں, وہ پی 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 سے, ایم کیو ایم سے, پی ایم ایل نون سے, دیگر اور مولانا صاحب کی جماعت سے جب تک پیار سے اور مفاہمتی انداز سے بات کرنا نہیں سیکھیں گے, وہ ریفارمز نہیں لا سکتے, وہ اصلاحات نہیں لا سکتے. اس کا مطلب یہ سب کو مل کے بیٹھ کے بات کرنی ہے. آپ کو آئینی ترامیم کی جو ضرورت بات کر رہے ہیں یہ بہت بڑے قومی مفاہمت کی بات کر رہے ہیں. ہم صرف کراچی شہر کے جو کراچی شہر پورا پاکستان ہے. مجھے بھی بولا تھا نا, انٹر ڈپارٹمنٹل جو ان کے ایشوز ہیں وہ صفائی نہیں کر پا رہے, ادارے آپس میں کانفلکٹ کرتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آئینی قانونی طور پہ صوبائی حکومت جس کے پاس سارے اختیارات ہیں نہیں ہے, تو آپ کا خیال یہ ہے کہ صوبائی حکومت ختم ہو جائے گی, فیڈرل ایجنسی کو چھوڑ دیں, جو وہاں جو صوبائی ادارے ہیں اور جو آپ کی میونسپیلٹی کے ادارے ہیں. جی مرتضی صاحب کی طرف جانے. مرتضی صاحب دیکھیے, آج بڑا اچھا فیصلہ ہوا پاکستان کے نقشے کو تبدیل کرنے کا. اس پہ 2 چیزیں, ایک تو بہت زیادہ ڈسکس ہوا کشمیر کہ مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہے. ڈیورنڈ لائن جو ہے نا, جس کا بڑا کنفلکٹ چلا آ رہا تھا بہت عرصے سے, آج وہ بھی اڑ گئی ہے. اس پہ تو ظاہر بات ہی نہیں ہو سکی. لیکن جب یہ اس ٹائپ کے ایشوز سالو کیے جا سکتے ہیں, سب لوگ بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں, تو کراچی کے لیے کیوں نہیں بیٹھے سارے؟ میں جاوید صاحب بڑا شکر گزار ہوں مشرف زیدی صاحب کا کہ انہوں نے 2 منٹ میں ایکچوئل ایشو کو آئیڈینٹیفائی کر دیا. اب یہاں پہ ہمیں سمجھ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. صداقت عباسی صاحب اگر سمجھنا چاہیں تو کوشش کر لیں وہ کہ کراچی کے اندر اگر 16 میونسپل ایجنسیز ہوں گی, ان 16 میونسپل ایجنسیز میں 6 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں جن کو وفاق کنٹرول کرتا ہے. پاکستان ریلوے, سول ایویشن, پورٹ قاسم اور کے پی ٹی جس کو وفاق کنٹرول کرتا ہے. 10 میونسپل سروسز ایسی ہیں جس کو وفاقی حکومت کنٹرول کر رہا ہے, اور آپ ذمہ داری بیچارے کے ایم سی کے میئر کو دیتے ہیں یا سندھ کو دیتے ہیں. تو جب تک وفاق اپنے مائنڈ سیٹ کو تبدیل نہیں کرے گا, میں سمجھتا ہوں جب تک یہ قانونی ترامیم نہیں آئیں گی جس کی وجہ سے یہ میونسپل فنکشن ان 10 اداروں کے کہ صوبائی حکومت نے درخواست کی اور وفاقی حکومت رسپونڈ نہ کری. اگر آپ کو یہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں تو آپ مجھے مرتضی صاحب ایک انیشیٹو اپنی حکومت کا دکھا دیں, انہوں نے کنسنسس کی کوشش کی ہو. صداقت صاحب دس از ویری انفارچونیٹ. میں مری کے بارے میں, ایک منٹ, میں مری کے بارے میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. مری کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں, آپ وہاں رہتے ہیں. میں کراچی میں رہتا ہوں, کراچی کے حالات اس کا حل مشرف زیدی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا. مشرف زیدی صاحب نے کہ ہم کو ریکنسائل کرنے کی ضرورت ہے, ہم کو یہ چیز سمجھنے کی بتا سکتے ہیں آپ کو. جی خالد صاحب, میں والنٹیئر کر رہا ہوں. جاوید صاحب میں پیپلز پارٹی کے بہاف پہ کہ دیکھیں, میں گزارش کروں گا مرتضی بھائی, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں, میں گزارش کروں گا مرتضی بھائی نے بہرحال آپ کچھ بات سمجھ میں آنے والی کی ہے, لیکن دیکھیں
یہ پیپلز پارٹی کو بالکل اندھی تقلید کی طرح دفاع کرنا بھی نہ اس شہر کے بیٹے ہونے کا حق ادا کرنا نہیں ہے. مرتضی بھائی شہر کے بیٹے ہیں, انہیں اس کا درد ہونا چاہیے. ایک سیاسی نظریات اپنی جگہ ہیں. میں اپنے چیئرمینز کی بہت ساری پرفارمنس پہ میں بھی خوش نہیں ہوں, میری جماعت خوش نہیں ہے, لیکن ہر وقت صرف اور صرف اپنی سیاسی جماعت کو دفاع کرنا اس شہر کے ساتھ دھوکہ ہے, بددیانتی ہے. اور آخر میں صرف یہ کہوں گا, اس شہر کے 3 مسئلے ہیں. انتظامی مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ملٹیپل ایجنسیز ہیں. ایک ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ شہر پہ لگتا نہیں ہے, چاہے وہ مینٹیننس کی صورت میں. ایک آخری مسئلہ اس کا سیاسی ہے. سیاسی منتخب ہونے والی حکومت ہوتی ہی نہیں ہے. یہاں جو افسران ہیں وہ بھی کراچی کے نہیں, کراچی کریں گے. جی مرتضی صاحب چند سیکنڈ اگر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, سیکنڈ ہے سر. میں جاوید چودھری صاحب پیپلز پارٹی کے بہاف پہ, سندھ گورنمنٹ کے بہاف پہ اس ریکنسیلیشن کی پالیسی کو فالو کرنے کو تیار ہوں. آئیے کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بیٹھیے, لیکن یہ آئسولیشن میں مسئلے حل نہیں ہوں گے. وفاق کو صوبائی حکومت کا بہت اچھی بات ہے. دنیا کا مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, کو چھوڑنا ہوگا, اس پہ آپ نہیں بیٹھتے, حل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.